अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का वाक़या हमें भेजा है हमारे एक व्यूअर सरमद ने, जो रोज़गार के सिलसिले में यूरोप में मुक़ीम हैं। बकौल उनके ये वाक़या उनकी ज़िंदगी का खौफनाक तरीन वाक़या है। तो चलिए उन्हीं के अल्फाज में सुनते हैं उनकी आप बीती। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सरमद है। आपके चैनल के इब्तिदाई सब्सक्राइबर्स में से एक हूँ और ये मेरी ज़िंदगी की एक खौफनाक तरीन आप बीती है, जो आज मैं दुनिया वालों को आपके ज़रिए सुनाने जा रहा हूँ। मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है और मैंने ज़िंदगी के इब्तिदाई साल उसी शहर में गुजारे, मगर जब मुलाज़मत का वक्त आया तो खुशकिस्मती से मुझे बैरून मुल्क मुलाज़मत मिल गई और मैं यूरोप चला गया। क्योंकि मैं बहुत सोशल इंसान हूँ और जहाँ जाता हूँ वहीं के रंग में रंग जाता हूँ, इसलिए मेरी बहुत जल्द लोगों से दोस्ती हो जाती है। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं कि इनमें से ज़्यादातर गैर मुस्लिम थे, मगर वो सुलझे हुए लोग थे जो नशे, शराब और दीगर किस्म की बुराइयों में दिलचस्पी नहीं रखते थे। मैं उन्हें दोस्त बना लेता था। ये चंद साल पहले की बात है, जब मैं अपनी मुहिम दोस्तों के साथ एक ऐसी फैक्ट्री जाने की प्लानिंग कर रहा था जो बहुत अरसे से बंद पड़ी थी, और उसके बंद होने की वजह ये थी कि वहाँ पुरस्रार तौर पर आग लग गई थी, जिसे बुझाने की कोशिश करने वाले ख़ुद जलकर राख हो गए थे। और वो फैक्ट्री उस इलाके में इस कदर मशहूर थी कि कोई दिन में भी उसका नाम लेते हुए डरता था। बहरहाल एक रात में अपने दोस्तों के साथ उस फैक्ट्री को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ा। ये आधी रात का वक्त था, यही कोई रात के 12 बजे होंगे। सर्दियों के दिन थे, इसलिए सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही नज़र आ रही थीं। यूरोप की सर्दियाँ बड़ी गज़बनाक होती हैं। लोग दिन में भी बिला वजह बाहर नहीं निकलते, जबकि हम लोग रात के वक्त एक वीरान फैक्ट्री की तरफ सफ़र कर रहे थे। क्योंकि मैं इस शहर में नया था और मुझे रास्तों का इतना इल्म नहीं था, इसलिए गाड़ी रॉबिन ही ड्राइव कर रहा था और उसी ने मुझे जाने का मशवरा दिया था। रॉबिन ने एक बिल्कुल वीरान और सुनसान सड़क पर गाड़ी रोक दी। वो फैक्ट्री बहुत बड़ी और दहशतनाक थी। वहाँ कोई खौफनाक चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी, मगर पता नहीं क्यों मेरी रीढ़ की हड्डी में बर्फ़ सी जमती हुई महसूस हो रही थी। मैंने बेख्तियार रॉबिन का हाथ पकड़ लिया। रॉबिन हंसते हुए बोला, क्या बात है मेरे दोस्त, डर लग रहा है क्या? मैं इनकार में सर हिलाते हुए बोला, नहीं रॉबिन, ऐसी बात नहीं है, बस यहाँ कुछ ज़्यादा ही ठंड है। मेरी बात सुनकर रॉबिन ने एक झुरझुरी ली और अपने बाजुओं को सहलाते हुए बोला, कहते तो तुम ठीक ही हो, यहाँ पूरे शहर से ज़्यादा ठंड है, जबकि हम अभी पार्क से होकर आए हैं, मगर यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारी हड्डियों में सुराख हो जाएंगे। चलो छोड़ो इन बातों को, हो सकता है कि वीरान होने की वजह से यहाँ हमें ज़्यादा ठंड लग रही हो। आओ अंदर चलते हैं। मैं उसका हाथ थामकर फैक्ट्री के अंदर चला गया। फैक्ट्री का बैरूनी ढांचा तो इस कदर सही सलामत था जैसे वो फैक्ट्री बस कुछ ही दिन से बंद हो। रॉबिन फैक्ट्री के बाहरी ढांचे को देखते हुए हैरानी से बोला, कमाल है, ये फैक्ट्री तो जलकर राख हो गई थी। रॉबिन ये कहते हुए मेरे साथ फैक्ट्री के अंदर चला गया। हम नशा नहीं करते थे, मगर कभी कभार साथ बैठकर सिगरेट के कश लगा लिया करते थे। हमने सोचा जब यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना एक आधी सिगरेट पी ली जाए, इसी बहाने हम वहाँ थोड़ी देर हैंग आउट भी कर लेंगे। अभी तक तो सब मामूल के मुताबिक था और वो रात भी बिल्कुल आम रातों की तरह ही लग रही थी, जिसमें कुछ भी खिलाफ तवक्को नहीं था और ना ही कोई खौफनाक वाक़या अब तक पेश आया था, जैसा कि हम अब तक सुनते आ रहे थे।
ہم تو گھر سے یہ سوچ کر نکلے تھے کہ اس فیکٹری میں جا کر بھوت پریت کے ساتھ مذاکرات کریں گے، مگر اب تک ایسا نہیں ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے جھنجھلاہٹ بھی ہو رہی تھی کہ رابن مجھے کس فضول جگہ لے کر آ گیا ہے۔ بالآخر ہم نے وقت گزاری کے لیے بھوت پریت پر بات کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے، آخر تک وہاں رہ کر ان کہانیوں میں سچ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے جو ہم اس فیکٹری کے متعلق سنتے آ رہے تھے۔ وہاں کے خوفناک ترین کرداروں میں سے ایک اسکن واکرز کا ذکر بھی بہت سنا تھا۔ اسکن واکرز ایسے بھوت ہوتے ہیں جو کھال ادھیڑ کر انسان کو مار ڈالتے ہیں۔ میں نے اس کا ذکر چھیڑتے ہوئے رابن سے پوچھا، تمہارا اسکن واکرز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میری بات سن کر رابن کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ بری طرح ڈر گیا، پھر مجھے سمجھاتے ہوئے بولا کہ تم یہ الفاظ دوبارہ بلند آواز میں نہیں بولنا ورنہ مارے جاؤ گے۔ میں حیرانی سے بولا، کون سا لفظ؟ اسکن واکرز؟ وہ غصے سے مجھے گالیاں دینے لگا اور کھری کھوٹی سناتے ہوئے بولا کہ اپنی بکواس بند کرو، ہم دونوں کو مروانا چاہتے ہو؟ مجھے رابن کا گھبرانا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر ایک بات واضح طور پر سمجھ آ گئی تھی کہ جیسے ہی میں نے اسکن واکرز کا ذکر چھیڑا تھا، اس عمارت کا درجہ حرارت بری طرح گرنے لگا۔ ہمیں بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی، ہم اچانک بری طرح کانپنے لگے۔ ہم نے سردی سے بچنے کے لیے جو آگ روشن کی تھی، وہ بھی اس ٹھنڈ کو روکنے کے لیے ناکافی ہو رہی تھی۔ رابن مجھے غصے سے گھور رہا تھا، مگر ٹھنڈ اس قدر بڑھ گئی تھی کہ ہم دونوں کے دانت بجنے لگے تھے۔ وہ مجھے کچھ بول سکتا تھا، ہم دونوں بے بسی سے اپنی موت کا تماشا دیکھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب ہمیں وہ کہانی سچ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی جو ہم نے اس فیکٹری کے مطابق سنی تھی۔ ہم نے سن رکھا تھا کہ اسکن واکرز کے آنے سے پہلے اسی طرح ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے۔ اکثر لوگ تو اسکن واکرز کے آنے سے پہلے ہی ٹھنڈ سے کانپتے ہوئے مر جاتے ہیں، اور جو زندہ بچ جاتے ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ اچھا نہیں ہوتا۔ یہ سب یاد آتے ہی ہم خدا سے دل میں دعائیں مانگنے لگے کہ وہ ہمیں آج رات زندہ رکھے، ہم دوبارہ اس جگہ کا رخ نہیں کریں گے۔ پتہ نہیں کیسے میرا دوست عبداللہ وہاں پہنچ گیا، اس نے شاید ہماری باتیں بھی سن لی تھیں۔ اس کو ایک شرارت سوجھی اور وہ چیختے ہوئے بولا، ارے نہیں، میری طرف دیکھو۔ اس نے سیٹی بجا کر گنگنانے کی آواز میں کئی مرتبہ اسکن واکرز کی صدائیں لگائیں اور فیکٹری کے درمیانے حصے میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ہم سے ذرا دور کھڑا ہوا تھا، مگر ہم اسے صاف دیکھ سکتے تھے۔ یہ فیکٹری کا وہ حصہ تھا جو بالکل جھلس چکا تھا۔ اس کے فرش پر تھوڑی بہت گھاس اگی ہوئی تھی، مگر نیچے فرش نہیں تھا اور نہ ہی سر پر چھت تھی۔ میں اسے یہ حرکتیں کرتے ہوئے غور سے دیکھ رہا تھا، اور سچ کہوں تو اس کے آنے سے مجھے ذرا حوصلہ بھی ملا تھا۔ وہ یہ بولتے بولتے چلاتا جا رہا تھا کہ اچانک وہ ایک جگہ رک گیا۔ میں سوچنے لگا، آخر کیا بات ہے، عبداللہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ مجھے اس کی حرکتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ پھر وہ میری طرف پلٹا اور ہماری طرف آنے لگا۔ وہ ہمارے قریب آتا جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے عبداللہ اپنے آپ میں نہیں ہے، اس میں کوئی روح سما گئی تھی۔ اس نے ہم دونوں کو دیکھا، پھر اپنے ہاتھ دائرے کی شکل میں گھماتے ہوئے کسی ایسی زبان میں کچھ کہنے لگا جو زبان ہم بالکل نہیں جانتے تھے، بلکہ ہم نے وہ زبان آج تک نہیں سنی تھی۔ ہم اسے خوف زدہ ہو کر دیکھنے لگے تھے۔ ہم پر خوف بری طرح حاوی ہو گیا تھا۔ عبداللہ نے ہمیں پتھرائی ہوئی نظروں سے دیکھا اور غراتے ہوئے بولا، کار میں جا کر بیٹھو۔ ہم دونوں تیزی سے بھاگتے ہوئے کار میں بیٹھ گئے۔ فیکٹری کے باہر 2 کاریں کھڑی ہوئی تھیں۔ ایک کار میری تھی جس میں رابن اور میں آئے تھے، اور ایک کار عبداللہ کی تھی جس میں جسٹن بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون سی کار میں جائیں اور کون سی کار چھوڑ دیں، کیونکہ جسٹن بھی اکیلا ہی تھا۔ ہمیں عبداللہ سے ڈر لگ رہا تھا۔
ہم نے سوچ لیا تھا کہ جسٹن کو اس کے آسرے پر نہیں چھوڑ کر جائیں گے، اسی لیے رابن نے ہماری کار کی پچھلی سیٹ کھول کر جسٹن کو بولا کہ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ جائے، مگر جسٹن کی جیکٹ عبداللہ کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر رکھی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی جیکٹ اٹھانے وہاں جاتا، اس نے پتہ نہیں وہاں کیا دیکھا کہ خوف زدہ ہو کر ہماری گاڑی کی پچھلی سیٹ پر چھلانگ لگائی اور چیختے ہوئے بولا، گاڑی چلاؤ۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہاں کیا ہو رہا ہے، اور نہ ہی میں راستوں کو ٹھیک سے جانتا تھا کہ میں تیزی سے گاڑی چلا سکتا، پھر بھی میں جتنی تیز ہو سکتا تھا اتنی تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ میں نے ویو مرر سے پیچھے دیکھا تو رابن جسٹن کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس سے پوچھ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے، مگر جسٹن کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ فی الحال وہ یہی کہہ رہا تھا کہ تیزی سے گاڑی چلاؤ، اور میں چلا رہا تھا۔ اس نے پھر ہمیں چیختے ہوئے نیچے جھکنے کے لیے بولا۔ یہ بہت مشکل کام تھا کہ میں ڈرائیو بھی کرتے ہوئے نیچے جھک جاتا، مگر جسٹن کی بات ماننی پڑی اور میں نیچے جھک کر اسٹیئرنگ وہیل تھامے ہوئے کسی طرح ڈرائیونگ کرتا رہا۔ ہم لوگ ایک سپر مارکیٹ میں پہنچے اور وہاں اس متعلق بات کرنے لگے۔ ہم نے جسٹن سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیا دیکھا تھا جو وہ بری طرح بھاگتے ہوئے کچھ بھی کہے بغیر سیٹ پر گر گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے ایسا محسوس کیا تھا جیسے کوئی اس کی بائیں طرف ٹہنیاں توڑ رہا ہو، جبکہ وہاں کوئی درخت نہیں تھا اور دائیں طرف سیڑھیاں تھیں۔ رابن نے حیرانی سے پوچھا، مگر تم بھاگے کس کو دیکھ کر تھے؟ جسٹن نے جواب میں ہم دونوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے بتایا کہ اس نے تیسری منزل پر ایک بہت بڑا 8 فٹ لمبا انسان دیکھا تھا جو بے حد دبلا پتلا تھا، اور وہ میری طرف ہی آ رہا تھا۔ رابن حیرانی سے بولا، مگر تیسری منزل پر تو کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک خالی لفٹ شافٹ تھی۔ ہمارا جواب سن کر جسٹن کانپ کر رہ گیا۔ میں نے اس سے آخری سوال یہ پوچھا کہ اس نے ہمیں راستے میں جھکنے کے لیے کیوں کہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک طرف بہت ہی کمزور سے وجود کو ہماری کار کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ انسان نما ضرور تھا، مگر انسان نہیں تھا۔ ظاہر ہے وہ بھوت پریت ہمیں اچھا خاصا سبق سکھا چکے تھے۔ وہ رات ہماری زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی۔ اس رات ہم نے بہت کچھ محسوس کیا تھا، جبکہ جسٹن نے بہت کچھ دیکھا تھا۔ ہم آج بھی دوست ہیں، عبداللہ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ ہم نے اس رات اسے آخری بار دیکھا تھا، اس کے بعد وہ ہمیں کبھی نظر نہیں آیا۔ پتہ نہیں عبداللہ اس رات نہ جانے کہیں کھو گیا یا اسے اسکن واکرز یا پھر ان بھیانک انسان نما مخلوق نے مار ڈالا تھا۔ یہ بات آج بھی ہم نہیں جان پائے ہیں۔ سو ویورز، یہ تھی ہمارے ویور سرمد کی آپ بیتی۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے یا آپ کسی واقعے کے چشمدید گواہ رہ چکے ہیں تو لکھ بھیجیے ہمیں اپنی داستان ڈسکرپشن میں موجود ای میل پر۔ اللہ نگہبان۔